अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के हम मार्केट के नंबर्स देख सकते हैं। एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। 41,000 के लेवल से अब मार्केट का क्लोजर हुआ है। इट मींस के जो 40,000 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही थी पिछले हफ्ते भी और इस वीक के आगाज़ से भी, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी चेंज देखी गई है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी देखी गई है। वॉल्यूम्स वाइज भी एक अच्छा मार्केट के अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF के मुताबिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फाइनेंस बिल एक्सेप्ट किया गया है, मंजूर किया गया है, उसके बाद जो है वो चीज़ें और टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ थी वो मीटअप हुई हैं। और अब जो चीज़ रह गई है वो है सिर्फ IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। वो नेक्स्ट वीक जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा और वो साइन होने के बाद जो हमारे जो एक हर्डल्स नज़र आ रही थी, या ये देखा जा रहा था कि जो मार्केट काफ़ी डिले इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से वेट एंड सी की पोजीशन में थी, या इकोनॉमिक नंबर्स वेट एंड सी की पोजीशन में थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे फूड इंपोर्ट बिल के हवाले से। फूड इंपोर्ट बिल में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है। फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए नेसेसरी है। फूड यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पर सफिशिएंट दिखाई दिया है, लेकिन इस बार फ्लड की वजह से थोड़े से इशूज़ बिल्डअप हो रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्ट बिल ये राइज हुआ है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, क्या क्या न्यू एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से बात करेंगे, उसके आउटकम क्या है, और FDI कितनी पाकिस्तान में आ रही है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अहमद अजीम अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी KCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मुस्तफ़ा बलोच साहब मौजूद हैं। आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुस्तफ़ा, आपसे क्या दिखाई दे रहा है? मुस्तफ़ा, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए हमें, तो देखा ये जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी रिलक्टेंट देखते हैं कि जब वो बात करें LCs की, जब वो बात करें बिजनेसेस की, जब वो बात करें कि मुल्क के अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी आ जाए, तो कहाँ देख रहे हैं आप स्टेबिलिटी, और इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि एक केओस किसी ना किसी तरीके से तो बिल्डअप हो ही रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कंसर्न्ड है इस हवाले से कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो जो इश्यूज़ हैं और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम किसी तरीके से हल करें। लेकिन वी ऑल स्टैंड बाय देम, बिकॉज इस सिचुएशन में जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, जितनी टफ़ कंडीशंस उन्होंने देखी हैं, उसका ज़ाहिर है खमियाजा तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने देखा कि हमारे रिज़र्व $3 बिलियन से आए दिन नीचे ही आते जा रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में IMF को भी इंगेज करना और IMF के साथ साथ जो आपकी जो अवाम है उनको मद्देनज़र रखते हुए वही कंडीशंस और उतनी ही कंडीशंस जितनी वो बर्दाश्त कर सकें, इनको भी साथ साथ मैनेज करना। तो आई गेस दिस वाज अ टफ चैलेंज फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने इस चीज़ को पूरी कोशिश करके अपनी कैपेसिटी में जो है वो कोशिश की कि मसला हल हो। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी एक डेवलप हो रही थी, जिसके हवाले से जैसे पेशावर में और फिर कराची में। तो ये एक इंटरनेशनल एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने भी म्यूनिक में ही सेड इट वेरी क्लियरली दैट अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको पाकिस्तान अकेला मैनेज नहीं कर सकता। आज अगर इसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आ रहे हैं तो ये कल दुनिया के किसी और खुदा न खासा ममालिक में भी आ सकते हैं। तो वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर एंड एटलीस्ट सॉर्ट दिस इशू, बिकॉज करंटली अफगानिस्तान हैज़ नो प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी वर्किंग आउट, और ना उनके पास कोई बॉर्डर फोर्स है, ना उनके पास कोई जो प्रॉपर आप कहें कि सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। तो दे कैन नॉट मैनेज दैट। और जो वहाँ सेफ हेवन्स बने हुए हैं जिसकी वजह से नेचुरली कहीं ना कहीं आपको चीज़ें इनके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, और उनका आफ्टर इफेक्ट डेफिनेटली आपकी इकॉनमी पे होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके खुदा न खासा ऐसे हालात पैदा हो जाएं
تو پھر آپ کی ملک کی معیشت پہ افیکٹ اس طرح ہوگا کہ آپ کے انویسٹرز بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی ظاہر انویسٹ کریں گے. سو ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. تو اب یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہم یہ مدعا باہر رکھیں کہ ہمیں جو ہمارے بارڈرز جو نارتھ ویسٹرن بارڈرز ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ایز آؤٹ کریں, اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا کنسیڈریشن ہو, اور ساتھ ساتھ پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے بھی باہر نکالنے کی کہیں کوشش کی جائے. جیسے آج چائنا نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے $700 ملین کی جو اپروول دی ہے, جو کہ میرے خیال میں اسی ویک میں اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جائیں گے, تو اس سے بھی کافی حد تک بہتری آئے گی. اینڈ آئی بلیو کہ کہیں نہ کہیں انفلیشن ریٹ آپ کا نیچے آنے کا جو ہے ایک سگنل ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. مصطفیٰ آپ نے بہت ڈیٹیل بتایا ہے, میں فردر اس پہ بھی کوشچنس کروں گی, لیکن میں پہلے عظیم صاحب سے کوشچن کرتے چلوں. عظیم صاحب, امپورٹ بل اگر فوڈ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ بھی نیسیسری تھا ہماری عوام کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, ویٹ کرائسس یا پھر دوسرے کرائسس فوڈ کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ بل بڑھ رہا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے؟ فوڈ مطلب یہ تو ہمارے ملک میں ہوتا تھا, مفت کا ہمیں جو ہے وہ یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے, اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے کہ کیسے کنٹرول ہو. لیکن نتاشا فلڈ آیا اور فلڈ کے افیکٹس ہیں, لیکن ٹھیک ہے ایک بار آیا, ایک سال آیا, اس کے باوجود ہمیں کوئی سائٹ پہ پلاننگ نظر نہیں آتی. ہمارے پاس الحمدللہ پورا پاکستان ہے, لینڈ ہے, کلٹیویٹڈ لینڈ ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اب دنیا میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ نہیں ہے, جہاں سیم وغیرہ کی پرابلم ہے, نئی ٹیکنالوجی سے اس پہ بھی لوگوں نے قابو پایا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ عرب ورلڈ میں جائیں تو وہاں پہ کاٹن بھی گرو کر رہے ہیں, وہاں پہ ویٹ بھی گرو کر رہے ہیں. ہمیں بھی اس طرف دیکھنا ہوگا. جو ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی ہیں, ادھر جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پروجیکٹس دینے ہوں گے. ہمیں جو گروور ہے اس کو ٹارگیٹڈ کرنا ہوگا کہ ہم دیکھیں 75 سالوں سے ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. لیکن عظیم صاحب یہاں پر ابھی جو ایکسپیکٹیشنز ہے, جو کراپ اتر رہی ہے, یعنی کہ آنے والی وہ بمپر کراپ ہے, اور اس کے لیے کافی مطلب وی آر پریپیئر کہ ہمارے پاس یہ اچھا اماؤنٹ آ جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے ہم ویٹ ایکسپورٹ بھی کر دیا کرتے تھے, لیکن یہ سال تو ایک ایشو ہے, چیلنجز تو ہیں گورنمنٹ کے لیے. لیکن ہمیں انہی چیلنجز میں جب بندے کو چیلنج ملتا ہے تو ہی تو اس کو وہ گرو کرتا ہے. تو جب وہ دیوار سے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہی تو اس کے پاس دیوار سے لگے ہوئے, ہر طرح سے لگے ہوئے. اسی وقت ہے کہ ہم پلاننگ کریں اور اس پلاننگ کے اتحاد سے آگے بڑھیں. ہمیں 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال کی پلاننگ نہیں کرنی ہے, ہمیں پلاننگ کرنی ہے اگلے 50 سال کی. ہمارے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں اور ہم کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب پر ہیکٹر جیلڈ جو دنیا نے اچیو کی ہے, ویتنام کی مثال آپ کے سامنے. بنگلہ دیش میں ہر سال ڈیمز کھل جاتے رہے پڑوسی ملک کی طرف سے, وہاں سیلاب آ جاتا تھا, لیکن انہوں نے بھی چیزیں اچیو کی ہیں, انہوں نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کیا. ہمیں بھی اس طرح سے کرنا پڑے گا. ہم نے $7 بلین کی ہم نے 6 مہینے میں امپورٹ کر لی فوڈ آئٹمس کی. ہمیں اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. ہمارا میجر پلس ہمیں جو پام جو ہمارا آئل ہم امپورٹ ہم نے کیا, میں پاکستان میں دیکھنا پڑے گا. بلوچستان ہمارا پورا باقی ہے, وہاں پہ سویابین اگا سکتے ہیں, وہاں پہ مسٹرڈ اگا سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑی ایک فیسلٹی ہے, ہمارے پاس بہت زرخیز زمین ہے. آئی فیل دیر از اے لیک آف پلاننگ. آئی فیل کہ آن بورڈ ہمیں نئے لوگوں کو لینا پڑے گا, نیا خون لینا پڑے گا, ینگسٹرز کو لانا پڑے گا, کیونکہ پرانی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی ردم پہ چل رہی ہیں, وہ ابھی تک نئے زمانے کے ساتھ اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہے. وی نیڈ نیو بلڈ. بالکل. ہمیں ورچوئل کلاسز اب اویلیبل ہیں. آپ چاہیں ویتنام کی یونیورسٹی سے ادھر ورچوئل کلاسز کر لیں, کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا بہت آگے چلی گئی. ہمیں اپنے جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو ہمیں دینا پڑے گا. جو لوگ اب سویابین فرض کریں, ہمیں جو لوگ آئل کی سیڈز اگا رہے ہیں ان کو آپ کو انسینٹیوز دے دیں, رائٹ ڈائریکشن پہ انسینٹیوز دے دیں. اس کے بجائے ہم ادھر ادھر دیتے رہے. ہم نے ابھی تک شوگر کین پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے ویٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے کاٹن پہ رکھا ہوا ہے. شوگر کین کی وجہ سے تو کاٹن بھی ہماری ڈسٹرب ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ضروری ہے. شوگر کین نہ اگر زیادہ کرتے تو پھر کاٹن اچھی پروڈکٹ. بہت لینڈ ہے, بہت. آپ دیکھیں نا, ٹی آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے, آپ کے پی کے میں بھی کر سکتی ہیں, کشمیر میں بھی کر سکتی ہیں. لوگ جو نہیں کر رہے ہیں وہاں جا کے کلٹیویشن, ان سے ان کی پرابلم سننی ہے, ان کی پرابلم حل کرنی ہے. آپ کا ٹی کا بھی بہت بڑا امپورٹ بل ہے. آپ کا اگر آپ ٹاپ 4 میں لیں تو آپ کا ایک چیز ٹی ہے. آپ کیوں نہیں گرو کر سکتے کے پی کے میں؟ رائٹ ویدر آپ جب وہاں پہ اولز گرو کر سکتے ہیں تو وہاں ٹی بھی گرو کر سکتے ہیں. دیر از نو ایشو بس یہ کہ رائٹ ڈائریکشن میں دیکھنا ہے, رائٹ لوگوں کو انگیج کرنا ہے. اور میرا خیال میں تھوڑا سا نیو بلڈ چاہیے. نئے بلڈ جو ہے اس میں ایک تو انتھوزیازم ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, پھر وہ نئی ٹیکنالوجی سے اس کا نو ہاؤ ہوتی ہے, وہ کرے گا انشاءاللہ. رائٹ. مصطفیٰ, یہاں امپورٹ بل کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چنک ملا کے ایک اچھا ہیوج اماؤنٹ ہو جاتا ہے جو امپورٹ بل ہے, اس کو پے کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈیفالٹ کے خطرات اور یہ اور وہ سب ڈیلی بیسس پہ ہم سنتے رہتے ہیں.
ویئر ایز پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے بات کی جائے تو پیٹرولیم پرائسز بھی لیویز کے حوالے سے بھی بڑھانے لوکل مارکیٹ پہ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج کی ایک نیوز اچھی ہے کہ تھوڑا سا وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دیے. کیا سمجھتے ہیں آپ امپورٹ بل کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ امپورٹ کرب کرتے ہیں تو یہاں ایل سیز کے ایشو آ جاتے ہیں, یہاں بزنس کمیونٹی کے لیے مسائل ہیں. اب جب امپورٹ کم ہو رہی ہے تو وہ را مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے ایکسپورٹرز کو, کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اور امپورٹ کرب کرنا از ناٹ دا سولوشن, ایکسپورٹس بڑھانا از دا سولوشن. ایگزیکٹلی نتاشا, آئی وڈ سے کہ ایوری کرائسس لیڈس ٹو این اپرچونیٹی. رائٹ ناؤ وی آر ان اے کرائسس, اور جس کرائسس میں ہم ہیں وی کی ناٹ موو ان دا سیم مینر. آئی بلیو کہ اس طریقے سے ہی اگر ہم دن بدن کہ آج کا دن اچھا گزر گیا کل کا دن اچھا گزر جائے گا, دیٹس ناٹ اے سولوشن. ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ری ویمپ ایوری تھنگ. We need to go out of the box. For that we all need to sit together نا, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. آپ دیکھیں نا, جب تک ایک سٹنگ گورنمنٹ کو چیلنجز اتنے درپیش ہوں کہ اس کو یہ ایک سامنے محاذ سامنے ہو کہ آج حکومت ہے کل نہیں ہے, تو یہ اگر اس طرح کی کرٹیکل سچویشن سامنے ہو تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دا سیم گورنمنٹ ٹو پرفارم ود ان نو ٹائم؟ یو نیڈ دیٹ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ to works with a peace of mind. اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ایک دو صوبوں میں اچھا ڈیسیجنز بھی سارے انپاپولر لینے اور اپنی سیٹ بھی یہ بڑا مشکل ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, اس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور جو ساتھ میں پیپلز پارٹی کا کولیشن ہے ان کے ساتھ, انہوں نے تو اپنی ساری ساکھ داؤ پہ لگا دی نا اس ایک سال میں. ہمیں تو ایک سال میں ایسا کوئی خاص پاپولیرٹی کا گراف ہمارا تو انکریز نہیں ہوا, ظاہر ہے ہمیں ڈینٹ پڑا ہے بہت سارے پاکٹس میں, بٹ وی آر فیسنگ دس تھنگ بیکاز آف on the larger interest, کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت غلط طریقے سے آگے چلائی جا رہی تھی, دیکھی جا رہی تھی, اور ذاتی انا کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی تھی. تو ذاتی انا تو میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. جب ملک کا معاملہ ہو تو اٹ شوڈ بی لائک فار دا کنٹری, فار دا سیک آف دا کنٹری. اکانومی ہوگی تو آپ کی پارٹیز فنکشنل ہوں گی, اکانومی ہوگی تو ہر چیز چلے گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, اور اس میں تو ایک اکنامک ایمرجنسی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں اے پی سی کال کی گئی اور ٹیررزم کے حوالے سے ایک اے پی سی کال کی گئی, اور ساری پارٹیز جو میاں نواز شریف کے دور میں اس ٹائم خان صاحب بھی آئے تھے, بیٹھے تھے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, تو اس ٹائم سب ایک پیج پہ بیٹھے تھے اور کنسنسس تھا وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ایٹ لیسٹ فوکس آن سم تھنگ, کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی تو ہم سیاست کر سکیں گے, ورنہ تو سیاست کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آئی بلیو کہ اٹس ہائی ٹائم. اور میرے خیال میں پی ایم صاحب نے ایک اے پی سی کال بھی کی تھی, لیکن وہ ٹرکی کے حوالے سے پھر وہ پوسٹ پون ہو گئی, جس میں خان صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا, اور اگین خان صاحب بینگ خان صاحب ہی شوڈ his stubbornness, he declined the invitation. So point is, this is the level of maturity. آپ کی leadership جن کو آپ کہیں کہ ان کے ایک وہ اپنے آپ کو popular سمجھتے ہیں, he is not willing to sit on the table and discuss on serious conditions like جو آپ کے ملک کے حوالے سے ہیں. تو it's a sad state of affairs. like میں کہوں گا کہ ابھی ٹائم ہے اتنا کہ ہم اپنی شخصیت پسندی میں یا اپنی میں کے اندر اپنی پرسنالٹی کے اندر رہیں؟ بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. اس پوزیشن پہ دیکھیں, everybody has kept their political position at stake. every party, سب کو. اب آپ کو پتہ ہے 3-4 مہینے میں 6 مہینے میں الیکشن ہو جانے ہیں, تو سب کو ہی پبلک میں جا کے چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اور پبلک آج کیا پوچھے گی؟ پبلک نہیں پوچھے گی 3 سال پہلے کیا ہوا تھا, پبلک ہی پوچھے گی آپ نے 1 سال میں کیا کیا, اور 3 سال میں بھول جاتے, شارٹ ٹرم میموری ہے. تو ایگزیکٹلی, بٹ پوائنٹ از دیٹ از دا بیٹر چیز جو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنے ساتھ لی ہے. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے, وی آر ریڈی ٹو فیس دا چیلنج. سو آئی وڈ سے کہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو, لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں کام ہو رہا ہے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو ہے اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے. مصطفیٰ, ہم آئسولیٹڈ تھے پوری دنیا کے اندر, پاکستان واز ناٹ دا فرینڈلی کنٹری پریویسلی, اگر ہم 2-3 سال پہلے دیکھیں یا 1 سال پہلے دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارن پالیسی کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی سی فارن پالیسی کی نئی جو ایک ٹرینڈ ہے وہ شو کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اس بات کو سراہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو کہ یہ حالات ہیں, وی نیڈ ایف ڈی آئی, مگر دیر از نو وے, ابھی ہمیں کچھ ویز بنانے ہیں, کیا سولوشن ہے اس کا؟ نتاشا, آج سے اگر آپ 2 سال پہلے چلی جائیں, سال پہلے چلی جائیں, تو وی ور آئسولیٹڈ, وی ور گیٹنگ آئسولیٹڈ مور ڈے بائی ڈے. جس طرح یو ایس کے ساتھ ایک خان صاحب نے محاذ سامنے کا رکھ دیا تھا,
تو وہ چیز ظاہر ہے وی آر دا بگیسٹ ایکسپورٹر. ہماری یہاں سے بڑی ایکسپورٹ یو ایس کے لیے جاتی ہے, اور ہم انہی کے ساتھ ہم نے ایک اپنے ٹائز خراب کر دیے تھے آلموسٹ, جس کو واپس سے دیکھیں, یو لائک دیم اور یو ڈونٹ لائک دیم, وی ہیو بین این ایلائی آف یو ایس. وار اینڈ ٹیرر تھا 20 سال تک, ہم نے جو ہے نا, اس سے پہلے بھی سوویت کے ٹائم پہ بھی ہمارا ایک تعلق رہا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے, تو ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنا ہمارے فیور پہ اینڈ نہیں واٹ تھا. از دا پوائنٹ کہ آپ کو تعلق رکھنا نہیں ہے, یہ بھی تو بات ہے. اور ایک سائملٹینیسلی آپ نے دیکھا کہ سی پیک بھی خان صاحب کے دور میں رک گیا, بیکاز سی پیک واز پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول ان آر اکانومی اینڈ انفراسٹرکچر. تو آپ نے دیکھا کہ سی پیک کو بھی جس طرح ایک طریقے سے, کیونکہ خان صاحب کی پالیسی یہی تھی کہ سی پیک میں ہم ایک آڈٹ نکالیں گے کہ اس سے پہلے کوئی کک بیک وغیرہ کسی نے لیا نہیں لیا, تو ظاہر ہے دے ہیو دیئر اون وے آف چلانے کا ان کا اپنا طریقہ ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے اس چیز کو ایک ان کو دے فیلٹ بیڈ, دے ور اوفینڈیڈ, اور ایک طریقے سے سی پیک آپ کا جو ہے نا وہ رک گیا. تو سی پیک کا رک جانا اور باقی ممالک کے ساتھ, یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی, کہ انہوں نے اس کم ٹائم میں اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے ان ممالک کے ساتھ گیپس فل کیے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ٹائز آلموسٹ ختم ہو چکے تھے. اور شاہ محمود قریشی واز جسٹ لائک اسپوکس پرسن آف اے پارٹی. واز آپ نے دیکھا جس ٹائم سے بلاول صاحب نے یہ چارج سنبھالا ہے, ہی از مور انٹو ہز آفس, از ناٹ لائک پولیٹیکلی وہ زیادہ ایکٹیویٹیز اپنی نہیں کر رہے, وہ اپنی آفس کو ہی دیکھ رہے ہیں. تو از دا چیئرمین آف دا پارٹی, بٹ ہی از ورکنگ فار دا کنٹری. انہوں نے اپنی ساری سیاسی مصروفیات ایک طرف کر کے وہ صرف اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو خارجی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں. تو انشاءاللہ کوشش ہے, چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو, چاہے امریکہ کے حوالے سے ہو, چاہے یورپین کنٹریز کے حوالے سے ہو. اور آپ نے دیکھا جیسے جو جنیوا میں پلیج ہوا $10 بلین کا اباؤٹ یہ آپ کے جو سیلاب متاثرین کے حوالے سے, تو اس کے لیے بھی بلاول صاحب نے پھر ایک کانفرنس رکھ کے باقاعدہ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈی سینٹرلائز دا فنڈ, کہ وہ ایگزیکٹلی انہی لوگوں تک جائے جن لوگوں کو اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں. سو ہوپ فلی اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹس دیکھنے ہیں, اور وی آر ویری اینشیسلی ویٹنگ کہ ہمیں جلدی سے ریزلٹس ملیں. عظیم صاحب, ایک چیز یہ جو کہ مصطفیٰ نے بھی ڈیفائن کی کہ ہماری فارن پالیسی فینٹاسٹکلی آگے بڑھ رہی ہے, لیکن وی نیڈ FDI, ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. آلدو پوری دنیا کے تھوڑا سا ریسیشن کی وجہ سے حالات تھوڑے سے ایسے ہی ہیں, لیکن کافی شاپس تو کھل رہی ہیں پاکستان میں اور بڑا صحیح بزنس کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ FDI آنا از ویری امپورٹنٹ ہمارے لیے کرائسس سے نکلنے کے لیے, چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کیوں نہ آئے, مگر آنی چاہیے؟ دیکھیں, جو بھی آپ پہ ایک پیسہ بھی لگائے گا نا, اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک پیسے کا ریٹرن آئے گا. میں پھر وہی کہوں گا, لانگ ٹرم پالیسیز. آپ جب تک کہ شارٹ ٹرم, دیکھیں گورنمنٹ آئے گی اگلے بار نہیں آئے گی, یہ دنیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر برٹن کا لے لیں تو وہاں پہ ٹوریز آئیں گے, ٹوریز نہیں آئیں گے اگلی بار, دوسرے والے آ جائیں گے, مگر ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی. امریکہ میں ڈیموکریٹک آئیں گے, ریپبلکن آئیں گے, پالیسی میں کوئی آپ چینج نہیں دیکھیں گے. ایئرز اینڈ ایئرز پالیسیز چلتی رہیں گی. اسی طرح انہوں نے ترقی کی, اسی طرح ان کے یہاں جابس نکلتی ہیں, اسی طرح دنیا کے لیڈنگ کنٹری بنے ہوئے, دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے یہاں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کون آ رہا ہے, عبد الرحمان آ رہا ہے کہ کوئی اور آ رہا ہے, لیکن وہ آ کے اپنی جاب کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے اس نے کیا پرفارم کرنا ہے. ایک تو 70% یوتھ, اگین بلاول صاحب بھی یوتھ ہے ماشاءاللہ, اور یوتھ کا اپنا ویژن ہے. اس ملک میں یوتھ بڑی ڈائنامک ہے. میں جیسے آپ سے پہلے بھی میں نے کہا, یوتھ کو آگے لانا ہوگا, اور یوتھ بالکل آگے ہے. دے ول برنگ سم چینجز, پازیٹیو بھی اس میں ریزلٹس ہوں گے, نیگیٹو بھی ہوں گے. قوم کو وہ سہنا ہوگا, قوم سہ لے گی. دیکھیں نا, آپ کے سے پہلے بھی پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صرف اگر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیٹرول اتنے بڑھانے سے اتنے عرصے میں پاکستان اپنی سارے ڈیپٹ سے نکل جائے گا, اور ہم روڈ ٹو پروگریس پکڑ لیں گے, قوم از ریڈی کہ جی دیں گے. آپ کا سرکولر ڈیپٹ بڑھ رہا ہے, آپ کسی بھی پنچر ٹائر میں ہوا بھرتے رہیں گے, ہوا نکلتی رہے گی, ایونچولی آپ کو دوبارہ بھرنی پڑے گی. آپ کب تک کے لون لیں گے, کب تک کے دنیا کے آگے آپ ہاتھ پھیلائیں گے؟ آپ کے جہاں جہاں پنچر ہیں, آپ کے جہاں جہاں لیکیجز ہیں, آپ نے وہ لیکیجز بند کرنی ہوں گی, چاہے وہ یوٹیلیٹیز میں ہے, چاہے فنڈز میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں. آپ کو اپنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ بنانا ہوگا کہ جی یہ ہمارے پاس سسٹم ہے, یہ ہم نے ٹیکس جنریٹ کیا, یہ ہم نے جو بھی آپ کی جنریشن ہے, اور یہ ہم نے اس طرح سے یوتھ پہ لگایا, اس پہ لگایا. سمپل ڈیجیٹل زمانہ ہے, اب تو ایسے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ کے جیسے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ فلڈ کے لیے آ رہا ہے, دیکھیں لوگ بھولیں گے, لوگوں سب کو معلوم ہے اس وقت جو ہے گورنمنٹ نے انپاپولر ڈیسیجنز لینے, ایوری بڈی نوز دیٹ, اویئرنیس بہت آ گئی ہے. لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ جی ٹھیک ہے یہ فنڈز آئے اور وہ یہ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے, ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگ کیوں نہیں یقین
ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ یقین کریں گے، بالکل آپ میجورٹی میں آئیں گے. ابھی آپ نے لوکل الیکشنز میں دیکھا چینج آیا ہے نا، لوکل الیکشنز کے ریزلٹس میں آپ کو چینج ملا ہے. اب تو انگلی اٹھانے والے تو دیکھیں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. میں نہیں ایک جگہ جیتوں گا تو میں انگلی اٹھاؤں گا بھائی کہ یہ فلاں آدمی خراب، اس سے فرق نہیں پڑتا. ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے. تو جو اس بار آیا اس کو اگلی بار اس سے زیادہ ووٹ ملیں گے. لوگ تو ریزلٹس مانگتے ہیں نا، لوگ تو کام مانگتے ہیں. تو تھنگس ول بی اوکے. عظیم صاحب، ایک چیز جو تھوڑی سی ایک ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہی ہے وہ ہے ایل سیز کا ایشوز. ایل سیز کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے 70%. میں کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے 70% آف دی ایل سی ایشوز سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ امپورٹ نہیں اگر ہوگی تو را مٹیریل کیسے آئے گا، اور پھر ایکسپورٹس کیسے ہوں گی. کتنے ہی آپ نے بڑے نام دیکھے ہیں وہ تھوڑے ہالٹ پہ جا رہے ہیں، کچھ شٹ ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. دس از ایکچولی الارمنگ. اس کے بارے میں بالکل یہ دیکھیں ٹائملی ڈیسیجنس جو ہوتے ہیں نا، آپ نے جو شپنگ جو لائنز ہماری کو جو امپورٹ کرب کرنا تھا، کیا وہ رائٹ ٹائملی ڈیسیجن نہیں تھا؟ کیا اس وقت ڈیفالٹ کے خطرات نہیں تھے؟ جو شپمنٹس آ کے پڑی ہوئی ہیں نا، آپ ان کی جو آپ نے ڈیٹینشن دینا ہے، جو آپ نے ان کے پیسے بھرنے، وہ تو آپ نے فورن کمپنیز کو ہی بھرنے ہیں نا. آپ نے ڈالرز ہی بھیجنا ہے. تو آپ اگر اس وقت جو آ گئی ہیں، جو آپ نے آگے آرڈرز دینے، گورنمنٹ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا، اب تو سارے چیمبرز بنے ہوئے ہیں، ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، بیٹھ جائے. جیسے کراچی چیمبر کو آن بورڈ لے لے، اسی طرح اور پورے پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں. بھئی آپ کیا چاہتے ہو، یہ کنڈیشن ہے ملک کی، اس میں سروائیو کرنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ ہم نے جو پاکستانی امپورٹر ہے اس پہ ہم نے پینلٹیز ڈال دی. ہم ڈیٹینشن کے چارجز باہر جانے دے رہے ہیں. وہ تو آدمی زمین دوز ہو گیا، وہ تو اتر گیا 100 فٹ اندر، اس کو تو معلوم ہی نہیں وہ بچے گا نہیں بچے گا. وہ تو ذہنی مریض بن گیا، اتنا نقصان ہوا. ٹھیک ہے نا، $100 کی شپمنٹ پہ آپ نے $150 ڈیٹینشن چارجز بھر دیے. آپ نے چلے ڈیمریجز آپ صرف 2 جگہوں سے معاف کروا سکتے ہیں نا، باقی تو پرائیویٹ کمپنی ہے. رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھتے ہیں. آپ فوراً ایک قانون پاس کر دیں کہ ٹھیک ہے جی، پورٹ سے اٹھا کر آپ فلاں ویئر ہاؤس پہ اپنا کنٹینر رکھ سکتے ہیں، چارجز کم ہو جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، جب آپ اسٹیک ہولڈر کو لے کے بیٹھتے ہو نا، ہر ایک نے ون ون سچویشن کھیلیں. صحیح ہے، ایوری بڈی نوز کہ جی پرابلم ہے، میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، ہر چیز سے سب کو معلوم ہے. لیکن آپ نے ان کو بھی بچانا ہے نا جو امپورٹ کریں، اور پھر آپ نے وہ آئٹمس لوگوں تک لانے. اگر اتنے مہنگے ہو جائیں گے تو پھر کون خرید پائے گا، کون اپنے بچے کو دودھ پلا پائے گا. آپ دیکھیں نا، اگر امپورٹڈ ملک ہے وہ مہنگا ہو گیا. اور اس کے ساتھ لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو لوگ اپنے لیے رونا ڈال دیتے ہیں. اب ہر چیز کے پرائس اپ ہو رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرول سے کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. میں مصطفیٰ سے پوچھتی ہوں، مصطفیٰ بہت اسمائل کر رہے ہیں، اس سے میں یہ کوشچن آپ پلیز مصطفیٰ بتائیے کہ لوگ بڑے ان جو ایشوز ہو رہے ہیں کہ اگر کسی سبزی ہے جس سبزی کے اندر کوئی پیٹرول کی نیڈ بھی نہیں ہے اور وہ سامنے کھیت کے قریب ہے، لیکن پھر بھی بولے گا پیٹرول کیا چل رہا ہے، ڈالر کیا چل رہا ہے. دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹ طریقہ رہا ہے، اور یہ صرف اس موقع پہ نہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو تو اب رمضان آ رہے ہیں آگے، اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اگر کووڈ آ جائے تو ماسک جو ہے نا مہنگے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری مواقع ایسے ہم نے دیکھے ہیں ملک میں، جو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے، وچ از آلسو سیڈ. بٹ پوائنٹ یہی ہے کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت اٹس این اپرچونیٹی. اس کو ہم اپرچونیٹی کے تحت دیکھیں. جو بزنس کمیونٹی ہے اگر اس چیز کو کنسیڈر کرے کہ اگر فار ایگزامپل وی آر ریسٹرکٹیڈ فار امپورٹس، تو ہم کیوں نہ اپنی انڈسٹریز کو لوکلائز کریں. ہم وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ڈیمانڈ ہے جس چیز کی، اس کو ہم کیوں نہ یہیں مینوفیکچر کریں، کیوں نہ ہم اس کی مارکیٹ یہیں پہ بنائیں. لیکن اس کا کچھ را مٹیریل تو ہے نا جو یہاں اویلیبل ہی نہیں ہے، تو وہ تو آئے گا نا یہاں سے، کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا نا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے را مٹیریل آپ کو یہاں اویلیبل ہوں گے بھی، لیکن بٹ اسٹل وی ہیو، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، کیونکہ یہاں کے پبلک کبھی کہ امپورٹڈ چیز لوکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب تک لوکل برانڈز ہمارے اس طریقے سے اپلفٹ نہیں ہوں اور وہ ایک امیج اپنا نہ بنائے، تو میرے خیال میں ایک اپرچونٹی ہے. پھر ہمیں امپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی شاید، تو ہم اس طرف دیکھیں گے بھی نہیں. نہ ہمیں یہ جو کنڈیشنز ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اور ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. تو اس چیز سے وہ گزر رہے ہیں، تو اس چیز سے ان فیوچر بھی ان کو جو ہے نا ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا. تو دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ ایک آؤٹ آف دا باکس سینیریو ہے، وچ از جیسے ہم ایران کو دیکھتے ہیں. ایران میں کہاں اتنی زیادہ ساری چیزیں ان کی لوکلی مینوفیکچرڈ چیزوں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دے آر لائک ڈوئنگ ویری مچ ویل. ٹھیک ہے، ان پہ سینکشنز ہیں، ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن وہاں آج بھی پیٹرول 15 روپے لیٹر کا بک رہا ہے پاکستانی کرنسی سے اگر آپ ایکویٹ کریں. لیکن ہم وہ لے نہیں سکتے. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس ایک الگ ڈیبیٹ ہے.
یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, دکھتے رہ گئے. بٹ پوائنٹ از کہ بہت ساری چیزوں پہ وی نیڈ ٹو سٹ, we need to talk, we need to draw some options کہ ہم کس طریقے سے اگر کہیں نہ کہیں تو ہم ایٹ لیسٹ فیول کی مد میں جو ہے نا لوگوں کو ریلیف دے سکیں, چاہے وہ ہم جو رشیا ہے اس سے ہم اپنے ٹاکس کریں, اس سے ہم کہیں نہ کہیں کنونس کریں ٹو پرووائڈ اس مناسب قیمت پہ ہمیں. مصطفیٰ یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیول چلیں اگر مہنگا ہو بھی جاتا ہے اس سے انفلیشن بڑھے گی, یو آر ویری رائٹ کہ فیول کی مد پہ دینا چاہیے, لیکن اگر غریب آدمی کے لیے دیکھا جائے تو اس کے ضرورت فیول سے زیادہ کھانے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں کس طریقے سے سستی ہوں گی, فوڈ آئٹمس, آٹا, تیل, گھی, چینی, پتی, یہ سب. ڈیفینیٹلی وہی آپ کی بات صحیح ہے کہ فیول کی مد میں جب تک وہ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ان چیزوں پہ نہیں آئے گا. جب آپ کی فیول کی پرائس بڑھتی جائے گی تو آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں ڈیلی یوز کی جو ہیں وہ ان کی پرائس شوٹ کرتی جائے گی اور اب آپ کا انفلیشن اس میں بڑھتا جائے گا اور راتوں رات جاب کریشنز بھی نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ہم اپنی انڈسٹریز کو ایک 360 ڈگری ٹرن دے کے ہم یہاں پہ ایک ریویمپ کریں, ایک اچھی پوزیشن لائیں جس میں جو یہاں کی انڈسٹریز ہیں وہ مینوفیکچرنگ اپنی انکریز کریں اور نئے مواقع ڈھونڈیں, تو آپ کی امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا, اس سے آپ کی انفلیشن ریٹ کا بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ نیچے آ سکتی ہے. تو ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ اینڈ آئی تھنک اس پہ بزنس کمیونٹی کو بہت جو ہے وہ ساتھ دے رکھنا چاہیے اور ان کو اس مشاورتی عمل میں ساتھ بٹھانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ان میں سے کچھ ایسے بھی وزٹس ہیں جن کو اس پالیسی میکنگ میں ساتھ رکھنا چاہیے, دے شوڈ گیٹ اے رول ان اٹ, تاکہ بہت ساری چیزیں دیکھیں جو پولیٹیکل جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, دے کین ورک اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی, لیکن جہاں آپ کی اکانومی کی بات آتی ہے, جہاں آپ کی بزنس کی بات آتی ہے, یو نیڈ پیپل لائک اب اسد عمر ایک مارکیٹنگ جینیس کو آپ فائنینس میں بٹھا دیں تو وہ کھچڑی پک جاتی ہے نا, وہ پک گئی, وہ کھا رہے ہیں سب کھچڑی, تو اب سب کھا رہے ہیں. ہاں یہی ہے. عظیم صاحب پلیز اس کے اوپر ڈیفائن کیجئے کہ ایک تو ہمیں بزنسز چاہیے, دوسرا یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو فیکٹریز ہیں یا انڈسٹریز ہیں وہ شٹ ڈاؤن یا ہالٹ پہ جائیں یا کچھ عرصے کے لیے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بولیں کہ نہیں ابھی ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے. لوکلی تو کرنا پڑے گا. ابھی تھوڑا سا اگر ہم شیلف جا کے دیکھتے ہیں سپر مارکیٹس کے تو کچھ چیزیں پروڈکٹ پاکستان کی پہلی بار دکھائی دیتی ہیں, تو یہ تو بڑا ایک اچھا چینج تو ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں فوڈ سیکیورٹی کرنی ہے. ساتھ ساتھ ایسا کرنا ہے کہ پاکستان کے امپورٹ بل پہ دباؤ کم ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی پیٹرولیم ڈسکوری تو ہو نہیں سکتی, وہ تو ہمیں لینا ہی ہے, لیکن کوئی ایسی چیز جیسے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ ہمیں لوکلی اب تھوڑا سا ڈپینڈنسی کرنی پڑے گی. دیکھیں پر ہیکٹر پروڈکشن جو ییلڈ جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو 1 ایکڑ میں جو آپ کی فصل آ رہی ہے, سب سے پہلے تو ہم اس کا ییلڈ کو بڑھائیں, اس کی یعنی کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی تو جائیں نا. میں تو سب سے پہلے تو ہم اپنی مارکیٹ کی ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے نا, ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. پلس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اچھی کوالٹی کے جیسے ہم دالیں ہیں ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. ہم کاٹن کر رہے ہیں نا, ہم دالیں بھی کر سکتے ہیں ہمیں بالکل, لیکن سب سے پہلے اپنی ہم چیزیں دیکھ لیں کہ ہم اپنی آبادی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. اور میں مست سے کہ جو بھی میڈیا میں ہے, ظاہر سی بات میں بارڈر پہ نہیں کھڑا ہوں, لیکن نیوز تو یہ ہوتی ہے جی اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو بھی کچھ ہو رہی ہے, جو مجرم ہے اس کو سزا دیں, جو بجلی گیس کا چور ہے اس کو سزا دیں. یہ ملکی خزانہ ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا لیکیج ہمارا یہی ہے. ہمارے کئی ڈسٹریبیوشن جو ہم ڈسکوز کہتے ہیں وہاں پہ ریکوری, یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کوئی بھی اڑا لے, یہ اگر کوئی ہے, لیکن آپ بجلی کے پیسے پورے دے رہی ہیں اور آپ میری وجہ سے سفر کر رہی ہیں, آپ سفر آپ کو چارجز بڑھ رہے ہیں. یہ ہمیں ہو سکتا ہے ریجن وائز کرنا پڑ جائے کہ ٹھیک ہے جی اس ریجن میں ہماری ریکوری بہت اچھی ہے, یہاں بجلی کے ریٹ, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھیں, اور اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے اس کا نام بتائیں, اس کو روکیں. کوئی گیس چوری کر رہا ہے, پانی چوری کر رہا ہے, یہ میں روکیں. دیکھیں دنیا جو ترقی یافتہ قومیں وہاں پہ یہ سب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جو بیچارے کر رہے ہیں ان کی جو بھی مجبوریاں, ان کی مجبوریوں کو میں نہیں کہتا کہ ان کو قید کر دیں, ان کی مجبوریاں اگر روزی روٹی نہیں ہے ان کو پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنے کام ہیں کہ ہم ہر ایک کو اگر کوئی کام کرنا چاہے تو بالکل کام کر سکتا ہے. کسی کو سیلانی پہ بیٹھنا ہے نا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن جس نے یہاں کام آج بھی کرنا ہے, کیونکہ میں کئی انڈسٹریز کو جانتا ہوں جن کی فیکٹریاں 30% پروڈکشن پہ انہوں نے آج تک کوئی بندہ فائر نہیں کیا. اپنا جو کمفرٹ زون ہے لوگ اس کو بھی تھوڑا سا ڈیمیج کرنے کو تیار نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کمفرٹ جو ہے نا نہ چھوڑیں. کام کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز پہ, خاص کر ایس ایم ایز پہ توجہ دینا پڑے گی. بہت زیادہ. آپ بتائیں نا کیسے ایس ایم ایز گرو کریں گے. آپ کے تو کتنے ایسے یونٹ ہیں جو اتنے ملٹا ہے, اوپر سے اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے, کون اتنا بڑا بڑھ کے لون لے گا اور سروائیو کرے گا. اگر کسی نے سوچا ہے کہ میں جی لون لے کے میں نے پے بیک بھی کرنا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل.
دس از ناٹ پاسبل. ہمیں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں, ہمیں 25 سال 50 سال کا ایک اکنامک ٹیم بنانی ہوگی. ذکر کر دیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کا ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر؟ یہ تو آپ جو ہمارے فائنانس منسٹر ان سے پوچھیں. ابھی میں ایز اے بزنس مین کہوں گا ابھی ورکیبل نہیں ہے کہ اتنے انٹرسٹ پہ کوئی کہیں سے بھی اتنا پروفٹ نہیں. ویوز تو موجود ہیں کہ فائنانسز جو ہیں وہ یہاں پر پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے اور تھوڑا سا ان پاپولر اگین ڈیسیجن ہوگا. میں مصطفیٰ سے بھی پوچھوں گی لیکن آپ بتائیں. دیکھیں میں تو طفل مکتب ہوں. اگر میں کمانے نکلا ہوں تو میں تو یہ کروں گا کہ جو میرے پاس فنڈز ہیں میں بینک میں ڈال دوں گا, انٹرسٹ لے لوں گا. جابس کریشن کا کیا ہوگا؟ میں جابس کریٹ کرتا ہوں, میں 100 پرابلم مطلب فیس کرتا ہوں. بجلی کے جھٹکے, ادھر مشینری رک گئی, 100 چیزیں ہوتی ہیں نا. بینک میں ڈالا, سو گیا جا کر, ٹھیک ہے بھی ان دا اینڈ مجھے 25% مل جائے گا, مجھے 20% مل جائے گا, مجھے اور کیا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم ایز اے بزنس مین میری ذمہ داری ہے کہ میرے پاس جو لوگ ہیں, میرے پاس ملازم ہیں, میرے ساتھی, مجھے وہ بڑھانا ہے. میں نہیں بڑھاؤں گا تو اتنے لوگ کہاں جائیں گے نا, کہاں جا کے ملازمت کریں گے. اور ان میں جو ہمارے یونیورسٹی سے لوگ نکل رہے ہیں جن میں کیا ان کو ہم نے لو فائننس پہ, ہم نے ان کو لو انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے ہم نے دینا ہے. آپ 22 کروڑ کا 70% سوچیں, ہم 14 کروڑ یوتھ ہمارے پاس آ رہی ہے. ان کو یہ پازیٹیو بھی استعمال ہو جائے گا, نیگیٹو بھی استعمال ہو جائے گا. ہمیں اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. دنیا نے اس کو پازیٹیو, میں سے پہلے بھی کہا تھا, ہمیں ٹی ویٹ پہ, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ پہ, ہمیں سمجھ لیں ایمرجنسی کی بنیادوں پہ ہمیں ہر جگہ ہر ضلع سے کیا ہمارے لوگوں کو جابس, کتنے لوگوں کو جابس ملی ہیں پچھلے 3 سال میں باہر. کیا لوگوں کے اندر ول باقی ہے وہ جو ہے؟ ہاں دیکھیں ایک آپ کو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا, آپ کی سیلری باہر بڑھ جاتی ہے. چاہے عرب ورلڈ ہو, چاہے یورپین یونین, کہیں پہ بھی آپ جا کے کام کرتے ہیں, یو ہیو دا سرٹیفکیشن, یو گیٹ بیٹر پیڈ. کون نہیں چاہے گا بہتر پے کرے؟ آپ سوچیں تو آپ کے جو فورن ایکسچینج ہے تھرو بینکس آ رہا ہوگا, اگر ایک سال میں ہم 5 لاکھ آدمی باہر, مجھے معلوم ہے بہت مشکل, لیکن وی کین ورک اٹ آؤٹ کہ ٹھیک ہے جی. آپ صرف سمپلی دیکھیں نینیز ہیں جو عرب ورلڈ میں نینیز یوز ہوتی ہیں, ہم اپنی نینیز پروڈیوس کر سکتے ہیں ادھر سے. ہم نرسز, ڈاکٹرز, ہمیں ایپٹیٹیوڈ بنانا ہوگا لوگوں کا, جو لوگوں کو جو فورن کنٹریز ان کو جو شکایت ہے, مطلب یہ ہماری پاور ہے. میرا صرف جو سمپل کہنے کا مقصد ہے, یوتھ ہماری پاور ہے, ہمیں اس کو پازیٹیو استعمال کرنا ہوگا. ان کے لیے دنیا بھر میں جابس دیکھنی ہوگی اور یہاں جابس کریٹ کرنی ہوگی. جب ایک کسان پر ایکڑ زیادہ فصل اگائے گا, وہ اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگائے گا, وہ اور زمین بھی خریدے گا, اس کو بھی کلٹیویشن کرے گا. ہمیں اس کو ڈائریکشن دینی ہے کہ یار تم نے کاٹن نہیں اگانا, کاٹن اس سائڈ پہ بہت ہو رہی ہے, تم نے سویابین مطلب ایکس وائی زیڈ کچھ اور اگانا ہے, چائے اگانی ہے, مسٹرڈ اگانا ہے, کچھ بھی اور, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارا امپورٹ بل کہاں جا کے سفر کر رہا ہے نا. ہم نے ہمیں جو بھی یہاں لوگ چلا رہے ہیں انہوں نے بیلنس کرنا ہے. تو پراپر ٹیمز ہونی چاہیے, کریں. کیونکہ جو نظام ہے وہ بہت پرانا ہے, 1967 کا نظام ہے جو پی آر سی لے کے چل رہی ہے, وہ اب کیسے امپلیمنٹ ہوگا ابھی؟ رائٹ, کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی ہے. مصطفیٰ پلیز, ایک تو یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے, ینگسٹرز, یوتھ جس کو ہم بولتے ہیں, یہ نیو جنریشن ہے, اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے, اس کو کیسے کام کی طرف لے کے جائیں گے. اور جہاں تک بات رہی ووکیشنل سینٹرز کی, تو وہ تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے الگ الگ پروونسز میں ہیں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے تاکہ ہر کسی کے پاس ایک ڈگری, ایک سرٹیفکیٹ ہو کہ کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے اس کی ایک سرٹیفائڈ ہو, اور پھر اس کے لیے اس کا جو ایک انکم ہے وہ اچھی ہو سکے. دیکھیں نتاشا, اس پہ ہم بہت پیچھے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمارے جو آپ کی ریمیٹنسز باہر سے آتی ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو مڈل ایسٹ میں لیبر کلاس میں ہیں. تو ہم نے تو وہاں پہ اسکلڈ لیبرز نہیں بھیجے, ہم نے اس پہ محنت نہیں کی اب تک, اینڈ اٹس بین اے لانگ ٹائم. یہ اوور نائٹ ہو بھی نہیں سکتا. ہمیں ان کے لیے ایک پراپر ان کو چینلائز کرنا پڑے گا, بیکاز اٹس اے ہیوج مارکیٹ, ناٹ جسٹ مڈل ایسٹ بٹ انٹائر یورپ. ہم لوگوں نے اس طرف, اور وہ تبھی ہوتے ہیں جب when you have bilateral ties with those countries, you know, we have not built those bilateral ties with those countries جہاں پہ ہم ان اپنے youngsters کو exactly but exactly اس پہ یہی دیکھیں نا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فورن پالیسی کرنٹ گورنمنٹ کی ہے وہ bilateral ties اور multilateral ties کو ریبلڈ کرنے کے لیے ہے, تاکہ وہاں پہ ہم بلاول صاحب said we don't want aid, we want your support, like کہ آپ ہمیں ایڈ نہ دیں لیکن آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں, آپ ہمیں بزنس آپشنز دیں, آپ ہمیں ٹریڈ آپشنز دیں, ہمیں ایڈ نہ دیں, ہمیں آپ ٹریڈ دیں.
تو جب آپ ٹریڈ کی بات کریں گے تو ٹریڈ میں ظاہر ہے آبویسلی ہیومن ریسورس بھی آپ کی ایک قسم کی ایک کموڈٹی ہے جس کو آپ باہر بیچ کے ان سے ریمیٹنسز آپ کو واپس آ سکتے ہیں ملک کی اکانومی کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک مل سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ اس طریقے سے جو آپ کے ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان کو ان مواقعوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے ملکوں میں کہاں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. they are like clueless. تو اس چیز میں بھی ہمیں انہیں پتہ ہے انہیں گریجویشن کرنا ہے, ماسٹرز کرنا ہے, جاب لینی ہے, جاب کرنی ہے بس. کیونکہ یہاں پہ وہ جب ان کو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اگر ان کو پاکستان میں لوکلی کہیں پہ اپرچونٹی نہیں ملتی, سو دے آر لائک ڈس اپوائنٹڈ. پھر وہ گورنمنٹ کی طرف اپروچ کرتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے, وہاں پہ بھی اگر نہیں ہو پاتا کیونکہ ظاہر لمیٹڈ ریسورس ہے تو پھر وہ نیچرلی ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بزنس آپشنز بھی دینے چاہیے کہ اگر وہ اسمال اسکیل پہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یہیں پہ پاکستان میں, تو اس کے لیے سافٹ لونز بھی ان کو مل سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا یوتھ امپاور ہو سکتی ہے, اور آپ کی یوتھ جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل ہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ یوتھ ہے. ساتھ ساتھ میں انرجی کے حوالے سے آپ کو یہ کہوں گا کہ انرجی سیکٹر بھی ہمارا ایسا ہے جس میں وی نیڈ ٹو ریکنسیڈر آر آپشنز. ہم سولر کی طرف اور ہمیں مزید آگے جانا پڑے گا تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو ان چیزوں پہ, اور آپ کی جو اکانومی ہے اور آپ کے جو ایک پور کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنے ہیفٹی بلز, تو ان کے لیے کم از کم اتنا آسان ہو کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹی ہے الیکٹریسٹی کی وہ سولر کے تحت جو ہے وہ ایک ماس اسکیل پہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ آپ کے اربن ایریاز میں تو ہے, سندھ میں کافی حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہے, بٹ یہ رورل ایریاز میں جو ہے نا اگر اس کی کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے اور لوگ اس کی طرف مزید بڑھیں اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہو تو آئی گیس اٹ ول بی اے گڈ آپشن, اور ہم اس کمپلیکسٹی سے باہر نکل آئیں گے. اور ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم ایک پیس آف مائنڈ ملے گا اس سیکٹر پہ کم از کم کہ اگر بلز ریٹس بڑھتے بھی, ٹیرف بڑھتے بھی ہیں, تو کم از کم آپ کی جو آپ کی ماسز ہے وہ اسی سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوگی. اور یوتھ کا آپ نے ذکر کیا تو آئی ٹی سیکٹر, آئی ٹی کے اوپر بڑا رجحان ہے یوتھ کا, کہ جس سے پوچھو تو اس کو اب اپنی جو ایک فیوچر ہے وہ آئی ٹی میں نظر آ رہا ہے. تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آئی ٹی کا بڑا بوم ہے, انہوں نے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے نا اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنلی یو ایس میں انہی کے لوگ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, انہی کو جابز ملتی ہیں. وی آر نو ویئر کلوز ٹو دیٹ. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں, اس طرف انکریج کرتے ہیں, لائک دیر آر لاٹ آف تھنگز, جو وی ایف ایکس وغیرہ جو آپ کی جو اینیمیٹڈ موویز وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں, اور ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے, یہاں پہ ایکولی ٹیلنٹ ہے, بلکہ شاید ان سے اچھا ٹیلنٹ ہوگا, لیکن بٹ وی ہیو ناٹ چینلائز دیم. اس طرف ہم گئے نہیں ہیں, ہم نے اس طرف فوکس نہیں کیا ہے. تو اگر اس طرف تھوڑا سا فوکس کیا جائے, اور گریجولی پر ایئر تو بڑھ رہے ہیں. اس سال کے بھی اگر آپ دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹ, تو وہ نمبرز پچھلے سال کے مقابلے میں ایک اچھے نمبرز جو ہیں وہ ملٹیپلائی بھی ذرا صحیح ہوئے ہیں. تو اگر ایسے ہی پر ایئر ہم ایسے ہی گروتھ کرتے رہے آئی ٹی کے اندر, تو آئی ٹی بھی ایک اچھا چنک بن جائے گا ٹیکسٹائل کے بعد. ڈیفینیٹلی آئی ٹی بہت بڑا چنک بن سکتا ہے, اور آئی ٹی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. صرف آپ کے ہیومن ریسورس جو آپ ایکسپورٹ کریں باہر ان کے حوالے سے نہیں, بلکہ لوکلی بھی آپ کو بہت حد تک جو ہے نا وہ آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے نا بینیفٹ دے سکتا ہے. چاہے آپ کی جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے, کیونکہ ایوری کمپنی ناؤ اڈیز دے نیڈ آئی ٹی ایکسپرٹس. تو آپ کی جو آپ دیکھیں جس طرح پاکستان میں سنیما گرو کر رہا ہے, جس طرح موویز گرو کر رہی ہیں, وہاں پہ بھی یو نیڈ ٹیکنیکل اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹس. تو جس طریقے سے آپ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ایک کم از کم مواقع ملنے چاہیے, اور وہ میرے خیال میں مل رہے ہیں, بٹ وی آر گروئنگ. سو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک اپرچونیٹی ہمیں مل رہی ہے, اور اس اپرچونیٹی کو اس کرائسس میں ہی ہم اویل کر رہے ہیں. بٹ اس میں یہ کہ سب ساتھ مل کے بیٹھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پوائنٹس کو, ایک دوسرے کے فیڈ بیکس کو لیں, اور اپنی ذاتی انا کو, اپنی ذاتی گریونسز کو سائڈ پہ رکھیں. تو ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم وی ول گیٹ آؤٹ آف دس کرائسس. ایگزیکٹلی. اور بیڈ ایٹیٹیوڈ کو جتنا ہو سکے تو فلش آؤٹ کر دیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ گڈ ایٹیٹیوڈ, گڈ جیسچر کو ہی پریویل کریں. پلیز مجھے عظیم صاحب یہ بتائیے کہ آئی ٹی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے پاکستان کی. انڈیا کی ایکسپورٹس دیکھیں آپ آئی ٹی کی, تو سعودی عرب کے پیٹرول سے بھی زیادہ ہے. ڈو یو تھنک دیٹ پاکستان کو تھوڑا سا اس معاملے میں آنے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائر ہوگا؟ وہی بات ہے, انہوں نے جو اپنی آبادی ہے اس کو پازیٹیو یوز کیا. آپ انڈیا جائیں, اف یو بین ٹو بامبے اور سم پلیس, آئی مین سوری ٹو سے, مگر ہمارے ہر شہر بہت بہتر ہے اس سے, لیکن انہوں نے انہی چیزوں کو, اسی جو اتنی پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے بہت پازیٹیو یوز کیا. ایجوکیشن دی, میرٹ پہ انہوں نے لوگ اپنے اپوائنٹ کی. ہم نے جس دن یہ دیکھیں لیڈ ایک آدمی کرتا ہے,
کوئی بھی ٹیم ہو نا، اس کا کیپٹن ایک ہوتا ہے. ہم نے صرف اپنے یہاں لوگوں کو جو میرٹ پہ ہیں، کسی نے پرفارم کیا ہے اس کے لیے انسینٹیوز رکھ دیں. کسی نے یونیورسٹی میں کوئی نیا پروگرام بنا ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں جو کر رہے ہیں، آل اوور پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. جب لوگوں کو انسینٹیوز ملیں گی، فرض کریں ٹی وی پہ ان کی ایک انٹرویو آ گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ صرف انسینٹیو دیں، صرف اپریشیٹ کریں لوگوں کو. آپ دیکھیے گا اس قوم میں، اس یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بتا دوں، دس از اے ٹائم. ہمیں اس وقت بہت ڈراسٹک ایکشنز لینے ہوں گے، ہمیں اس وقت بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر میں ایک چیز کو دیکھیں، لوگوں کا تو کام ہے، آپ باہر نکلیں 100 اعتراض ہوتے ہیں تو آدمی یہ کوئی تھوڑی گھر میں بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اگر قوم کو ترقی دلانی ہے، جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے چارٹرڈ اکانومی کے لیے؟ جو نہیں بیٹھنا چاہ رہا نہیں بیٹھے، لائیو چلا دیں ٹی وی پہ، میرے اعتراض ختم ہو جائیں. میں اگر کہتا ہوں جی میرا لیڈر بہت اچھا ہے، جو وہ ہوگا ہی نہیں وہاں پہ، یا فرض کریں کہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ، اس کی کوئی رائے وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ تو ویسے عوام بھی کے سامنے لے آئیں. لوگ بھی جو بھی لیڈرز ہیں نا، کہ چلیں، جو یہ بھی تو ہیں بڑی لیڈر، اچھی ایک رائے ہے، بڑی اچھی ریسپیکٹیبل سجیشن ہے. ہیں. میں کہتا ہوں جی سب آئیں اس قوم کی ترقی کے لیے، سب اپنا ہاتھ بٹائیں. بہت ضرورت ہے اس وقت، ایک ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور میرٹ پہ فیصلے لیں. $1 کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی. ڈالر وینش تھا، پھر ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑا گیا، ڈالر اویلیبل ہوا، پھر اس کے بعد اس پہ کچھ ریسٹرکشنس لگائی گئی کہ آپ ویزا اینڈ پاسپورٹ جب دکھائیں گے جب آپ کو ڈالر اویلیبل ہوگا 1900 اینڈ دیر اباؤٹ، یا پھر آپ جو ہے وہ اس کی جو ریٹ ہے وہ بھی کچھ ہم نے دیکھا اب 261 پہ آ گیا. اپریشیٹ بھی ہوا روپی، جو کہ ڈپریشیٹ ہو گیا تھا پہلے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن اب کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ جو ایک بارڈر کے ایشوز تھے افغانستان اور اس کے اوپر کہا یہ جا رہا تھا وہاں جا رہے ہیں، یا وہاں سے لیکیجز ہو رہی ہیں، وہ کنٹرول کیا جا رہا تھا. ہم نے کتنے ہی جو ہے وہ ایکسچینج ایسوسیشن سے انٹرویو کیے، ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے لیکیجز تھیں، گورنمنٹ نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا. اب کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں آیا تھا، اسے 225 کا ڈالر تھا. میں نے کہا گورنمنٹ آج 230 کا کر دے، 5 روپے گورنمنٹ کمائے گی، وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، پاکستان کمائے گا، ٹھیک ہے نا. کیسے اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈالر اس کے پاس زیادہ ہوں، اسٹیٹ کے پاس نہ ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسٹیٹ کو اپنا فنکشن کرنا ہوگا. دنیا میں قانون سے لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر قانون لوگوں سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ بھی پریکٹیکل میں جو آپ سے بات سمجھانے کی کوشش کروں، ابھی گراؤنڈ پہ لگ چکی ہے یہ شپ نا، تو اس کو اٹھانے کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، بہادرانہ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ جو ہیں لوگ غلط، جو مجرم ہیں، ان کو بتانا ہوگا کہ تو دیکھیں کیا کیا بنگلہ دیش نے 7 بینکرز اٹھا کے جیل میں ڈال دیے نا ود ان نائٹ، ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا آپ کسی کو جیل میں ڈالیں، لیکن آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کیسے ممکن ہے؟ ایک فرض کریں ایک باہر اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیرنٹس سے پوچھیں نا کہ انہوں نے اس کی فیس کیسے بھیجی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھوکا ہے، کچھ بھی ہے. لوگوں کو ان چیزوں سے، ان چھوٹی چھوٹی فکروں سے آزاد کریں، لوگوں کو بڑی سوچ کی طرف لے کر آئیں کہ جی تمہارا کام ہے اتنا بڑا کام لے کر آنا، اتنی بڑی پاکستان کو وہاں پہنچانا ہے قوم نے. قوم کو جب آپ کانفیڈنس دیں گے نا، قوم کو جب آپ بتائیں گے کہ بھئی تم میں پوٹینشیل ہے، تم کر سکتے ہو. ہر آدمی بیچارہ یہاں محنت کر رہا ہے، ہر آدمی کام کر رہا ہے، لوگ کریں گے. آپ کے جس طرح آپ نے یہ ڈالر کا بولا، سمپل 2 سٹیپ ہیں، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. گورنمنٹ کو لینی ہوں گی. مصطفیٰ، ون لاسٹ کامنٹ ڈالر کے حوالے سے، جو اب اپریسیشن دکھائی دے رہی ہے، کیا ان پہ کریک ڈاؤن کنٹینیو رہے گا؟ دیکھیں، بات بالکل ان کی صحیح تھی کہ کچھ چیزوں پہ میرے خیال میں اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کیونکہ کچھ ایک فریش گورنمنٹ تھی وتھ اوبیسلی تھن میجورٹی، تو کچھ کمپلیکیشنز تھی جس کی وجہ سے میرے خیال میں دیور سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو لے کے. اور ایک جو ایک فریش گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، اس کا پھر ایک الگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایک سلو پیس پہ چل رہے تھے، لیکن الحمدللہ چیزیں اپنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ڈالر جو ہے اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان میں بہتری کی طرف جو ہے چیزیں جائیں گی. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ تھوڑا بہت اس کی انٹرنیشنل بھی ایک افیکٹ تھا، کیونکہ افغانستان کو جس طرح امریکہ چھوڑ کے گیا تھا اور وہاں ایک فائنینشیل کرائسس پیدا ہو گیا تھا، دے ور آؤٹ آف ڈالرز، اور ان کے پاس جو کرنسی تھی نہیں. سو اس کا ایک افیکٹ ہماری طرف سے بھی ہے، کیونکہ وی آر اوبیسلی افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، وہ آج کا نہیں ہے، وہ برسوں کا ہے. تو اس کی وجہ سے شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا افیکٹ ہوا اس پہ. ویل، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عظیم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی فوڈ امپورٹ کے حوالے سے، ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے ایئر آن ایئر ریزلٹس آ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، وہ بڑے اچھے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 90% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، صرف 10% باقی رہ گیا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑے دنوں میں سرپلس ہو جائے گا. لیکن IMF کی جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، ہم دعا گوئے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ضرور